नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज हम इंशाल्लाह सूरह क़सस जो है उसकी आखिरी आयत इंशाल्लाह पढ़ेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज सूरह क़सस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और आखिर में हम देखते हैं कि इस सूरह के आखिर में जो है कारून की बेसिकली मिसाल देकर जो है मुशरिकीन मक्का को जो है वो समझाया जाएगा। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं कि इन्ना बेशक कारूना कारून काना वो था मिन कौमी मूसा मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से फबगा फिर उसने सरकशी की ज्यादती की अलैहिम उन पर यानी बनी इसराइल पर व आतैनाहु और दिए हमने उसको मिनल कुनूजी खजाने माँ इतने के इन्ना बेशक मफातिहहु कुंजियां उनकी लतनूउ उठानी मुश्किल होती बिलउस्बती जमात से उलिल कुव्वा ताकतवर इद जब कौला कहा उसने लहू इद जब कौला कहा लहू उसको कौमुहू उसकी कौम ने ला तफरह ना इतराओ इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला युहिब्बु नहीं पसंद करता अल फरिहीन इतराने वालों को। इस आया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं कि कारून जो कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था और उसने क्या किया कि बनी इसराइल पर ज्यादती की सरकशी की। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं कि हमने कारून को इतने खजाने दिए थे कि उनकी कुंजियां यानी चाबियां क्या थी कि एक ताकतवर जमात जो है उसको उठानी मुश्किल होती थी। यानी सुबहान अल्लाह इतने ज्यादा उसके पास खजाने थे कि उन खजानों की चाबियां कुंजियां जो हैं वो इस कदर ज्यादा और हैवी थी कि एक पूरी बड़ी जमात थी उसके लिए भी वो चाबियां उठाना क्या थी मुश्किल होती थी। और क्या था कि वो किस तरह से हुआ कि और फिर क्या है कि कारून जो है जब अपनी यानी इस तरह से ज्यादती करता था और अपनी दौलत पर फख्र करता था तो उसकी कौम बेसिकली उसकी इस्लाह करने की भी कोशिश करती थी कि उसके कौम में से कुछ लोगों ने उसको क्या कहा कि ला तफरह इतराओ नहीं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है इस तरह से दुनियावी चीजों पर जो लोग इतराते हैं उनको अल्लाह सुब्हानहू ताला पसंद नहीं फरमाता। अब पीछे जैसे हमने देखा था कि मुशरिकीन मक्का जो हैं उनको दावत दी गई बुलाया गया और हमने ये चीज़ देखी कि उनको एक खौफ था कि अगर हमने इस्लाम कबूल किया तो हमारी ये जो दुनियावी दौलत है ये जो दुनियावी सरदारी है ये सब कुछ जो है हमसे चला जाएगा यानी हमारी दुनिया जो है वो हमसे चली जाएगी। उनको इस चीज़ का खौफ था और ये भी था क्योंकि वो हरम के रहने वाले थे तो वहाँ के इर्द गिर्द के लोग जो उनकी बहुत इज्जत करते थे और ये कि हज के लिए वहां आते और इस तरह से उनका बिजनेस जो है ना बेसिकली बहुत अच्छा चल रहा था। तो दुनिया के जाने का उनको डर था कि हमारी दुनिया निकल जाएगी अगर हमने इस्लाम कबूल किया। और अब यहाँ पर जो है ना कारून की मिसाल देकर उनको ये बात समझाई जा रही है कि इस्लाम का लाना जो है वो यानी बाइस नहीं बनेगा कि उनकी दुनिया चली जाए। असल में क्या है कि इंसान की सरकशी, बगावत और नाफरमानी ये इस चीज का बायस बनती है कि उसके पास यानी बहुत ही दुनिया क्यों ना हो लेकिन क्या है कि उसकी नाफरमानी की बिना पर अल्लाह सुब्हाना ताला उसकी दुनिया उससे छीन लेते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है देने वाली जात भी वही है और जब चाहे तो वो यानी देकर जो है वापस भी ले सकती है। और कारून की यहाँ मिसाल दी गई कि कारून जो है ये बेसिकली अब ये देखें कि उस वक़्त का ये मुसलमान था क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था और ये कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसको बहुत बहुत ज़्यादा जो है दौलत के ख़ज़ाने दे रखे थे और इसी बिना पर क्या था कि ये बहुत सरकश हो गया और बजाय कि अपनी कौम का साथ देता ये किनके साथ था? फ़िरौन के साथ था। और फ़िरौन की तरफ से जैसे इसको कहा जाता है कि ये यानी एक तरह से लोगों से टैक्स वसूल करने पर जो है ना इसकी ड्यूटी लगाई गई थी और इस मामले में ये बहुत ज़्यादा सख्ती बरतता था
اور بنی اسرائیل جو کہ آلریڈی غلام قوم تھے اور ظاہر سی بات ہے کوئی بہت رچ نہیں تھے، لیکن کیا کرتا تھا کہ بنی اسرائیل کے معاملے میں جو ہے نا بہت زیادہ سختی کرتا تھا، ان کو قطعاً بھی جو ہے فیور نہیں کرتا تھا۔ اور کیا ہے کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں جو ہے نا ایک بڑی جماعت جو ہے اس کے لیے اٹھانی جو ہے وہ مشکل ہوتی تھیں۔ اب کیا ہے کہ یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اسبا کی بات ہے، تو اسبا کا جو گروپ ہوتا ہے یعنی جو جماعت ہے وہ 10 سے 40 کے قریب لوگ جو ہے نا اس پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا یعنی بتانے کا جو مقصد ہے یعنی کہ اتنی چابیاں obviously کیا تھا کہ یعنی جتنی زیادہ چیزیں آپ کے پاس ہوں اتنے زیادہ آپ کے پاس کیز بھی ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے پاس ایک ہی چیز ہے امپورٹنٹ، تو اس کے پاس ایک ہی چابی ہوگی، دو چار اور ہیں یعنی ادھر بھی ہماری جو ہے قیمتی چیزیں پڑی ہیں، ادھر بھی پڑی ہیں، ادھر بھی پڑی ہیں، تو تین چار چابیاں جو ہے اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اور سم ٹائمز آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس پورے جو ہے نا ایک یعنی ایک گچھا ہوتا ہے چابیوں کا جو کہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا ان کے پاس بہت کچھ امپورٹنٹ ہے۔ obviously یعنی چابی میں آپ کون سی چیزیں رکھتے ہیں جو کہ ویلیویبل ہوتی ہیں، جو قیمتی ہوتی ہیں۔ عام سی چیزوں کو انسان جو ہے تالوں میں اور لاکس میں نہیں رکھتا، لاکس میں کن چیزوں کو رکھا جاتا ہے جو کہ ویلیویبل ہوتی ہیں، جو کہ اہم ہوتی ہیں۔ تو جس کے پاس جتنی زیادہ چابیاں آپ کو نظر آ جائیں تو اٹ مینس کہ اس کے پاس جو ہے نا ویلیویبل تھنگس جو ہے نا بہت زیادہ ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ اتنی زیادہ چابیاں تھی کہ بڑی جماعت جو ہے وہ مشکل سے اٹھاتی تھی، تو یہ یعنی بتانے کا مقصد بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کے پاس سچ مچ میں کیا تھا کہ بہت بہت زیادہ خزانے تھے۔ اور ہے کیا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر انسان یا تو اور زیادہ جو ہے یعنی عاجزی اس میں آ جاتی ہے، یا پھر یہ کہ نعمتوں کو پا کر انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تفرح جو ہے نا یہ بھی کیا ہے کہ اترانا اور یعنی کچھ پا کر جو ہے نا آپے سے باہر ہو جانا، اس طرح کی یعنی یہ خوشی کیسی ہے کہ ایسی خوشی کہ جس میں انسان جو ہے آپے سے باہر ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی ہیں obviously وہ خوش ہوتا ہے لیکن آپے سے باہر نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر جو تفرح ہے یہ کس طرح کی خوشی ہے کہ انسان ان کو پا کر آپے سے باہر ہو جائے۔ اور کیا ہے کہ یہ والا جو رویہ ہے کہ نعمتیں انسان کو ملیں اور اس میں سرکشی آ جائے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع ہو جائے اور اپنی نعمتوں کے بل بوتے پر جو ہے دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دے اور کسی بھی چیز کا دھیان نہ رکھے، دوسروں کی حق تلفی کرنا شروع کر دے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یعنی مور کامن ہے کہ جب انسان کے پاس دولت آ جائے، کسی بھی قسم کی کوئی بڑائی آ جائے تو وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر جاننا شروع کر دیتا ہے اور اپنی بڑائی میں کیا ہے کہ سرکشی اور ظلم پر جو ہے وہ اتر آتا ہے۔ اور یہی چیز جو ہے قارون کے ساتھ بھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ خزانے دیے، لیکن بجائے کہ وہ فرمانبرداری اختیار کرتا اس نے کیا کیا، سرکشی کی۔ اور اب یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل جو کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس وقت مصر میں جو ہے ان کی جو جسے کہہ لیں کہ جو دین کے حساب سے ان کی حالت تھی وہ بہت بری تھی، لیکن پھر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یعنی قوم جو ہے کتنی بھی اس میں بگاڑ آ جائے، کتنی بھی وہ پستی میں چلی جائے ہر لحاظ سے، لیکن پھر بھی وہاں پر کچھ اچھے اور نیک لوگ موجود ہوتے ہیں دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے۔ اور یہ چیز جو ہے نا بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ برائی جتنی بھی ہو جائے لیکن وہاں پر کچھ لوگ ایسے ضرور ضرور موجود ہونے چاہیے جو کہ دوسروں کی اصلاح کرنے والے ہوں۔ اور یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل میں بھی سبحان اللہ کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے قارون کی اس برائی کو دیکھا اور اس کی اصلاح کی کوشش بھی کی۔ اور یہ بھی چیز ہوتی ہے نا کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ یعنی انسان خود اپنی حد تک تو جو ہے یعنی غلط کام نہیں کر رہا ہوتا، لیکن کیا ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر جو ہے نا بڑے مزے سے خاموش رہتا ہے، کچھ نہیں کہتا اور کوئی ذرا سی بھی کوشش نہیں کرتا کہ اگر کوئی دوسرا گناہ میں برائی میں انوالو ہے تو اس کی کسی طرح سے اصلاح کر دی جائے، کسی طرح اس کو سمجھا بجھا دیا جائے، کسی طرح اس کو نصیحت کی جائے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یعنی یہ جو ہے نا بالکل جسے کہتے ہیں کہ لوئسٹ لیول آ جاتا ہے کہ انسان برائی کو دیکھے اور اس کے بارے میں اس کے متعلق جو ہے نا کچھ بھی نہ کرے اور خاموشی اختیار کرے۔
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں پر بھی کسی کو بھی اگر ہم کسی بھی طرح سے کچھ غلط اس میں دیکھیں تو اچھے طریقے سے جو ہے نا سمجھانے کی بتانے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور یہ کوشش جو ہے نا اس انٹینشن کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اگلا بندہ سدھر جائے اور سمجھ جائے، اور یقین کریں کہ اس سوچ کے ساتھ، اس سنسیریٹی کے ساتھ کہ اگلے بندے کو آپ جو ہے برے انجام سے بچانا چاہ رہے ہیں، اس برائی کے برے نتیجے سے بچانا چاہ رہے ہیں، جب اس انٹینشن کے ساتھ آپ دوسرے کو سمجھاتے ہیں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایسی حکمتیں، ایسی وزڈم بھی عطا کر دیتے ہیں کہ انسان بہت اچھے طریقے سے سامنے والے کو جو ہے نا بتا سکتا ہے۔ اور اگر انسان کی اپنی اندر سے نیت اچھی نہیں ہے اور اسے بس یعنی نظر آیا کہ اچھا سامنے والا تو یہ غلط کام کر رہا ہے اور دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، میں تو ایسے غلط کام نہیں کرتا، تو چلو ذرا میں اس کو بتاؤں، یعنی ریئلائز یہ کروانا ہے کہ تم بہت برے ہو اور میں بہت اچھا ہوں، تو یہ چیز جو ہے نا پھر یعنی سامنے والے پہ جو ہے نا قطن بھی کچھ بھی اثر نہیں کرتی، الٹا کیا ہے کہ وہ اور زیادہ ہتھے سے جو ہے نا اکھڑ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کیا ہے کہ بہت سنسیریٹی کے ساتھ جو ہے نا دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ یہاں پر بھی ہمیں نظر آئے گا کہ یعنی انہوں نے کیا کہا کہ لا تفرح، کہ اتراؤ مت، کیوں نہ اتراؤ، ریزننگ کے ساتھ جو ہے نا برائی جو ہے نا اس کو ریزننگ کے ساتھ جو ہے نا منع کرنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا یہ غلط ہے نہیں کرو، بھئی بتاؤ کہ یہ اگر غلط ہے تو کیوں غلط ہے اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اور یہاں پر جو ہے نا انہوں نے کیا کہا کہ لا تفرح، کیوں نہ اتراؤ، کہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ ریزن ہے، اور پھر کیا ہے کہ یعنی برائی کے ساتھ ساتھ اس کے بعد اس کو بتایا بھی جائے کہ اگر یہ نہیں کرنا تو اس کی بجائے تمہیں کیا کرنا چاہیے، صرف روکنا انف نہیں ہے بلکہ اس کو فردر آپشنز بھی دینے چاہیے، کچھ اچھے راستے بھی دکھانے چاہیے، کچھ حلال جائز جو ہے نا چیزوں کے متعلق، آپشنز کے متعلق بھی بتانا چاہیے کہ بھئی یہ نہیں کرو، انسٹیڈ جو ہے یہ کر لو، اور پھر کیا ہے وابتغی، طلب کر، فیما، اس میں سے جو آتا کا دیا تجھ کو، اللہ نے، الدارا، گھر، الآخرت، آخرت کا، سبحان اللہ، یعنی کیا بتاتے ہیں اس کو کہ اتراؤ نہیں، اور یہ کہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس کا بیسٹ یوز جو ہے نا وہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی صرف اور صرف جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھو اور لوگوں کے سامنے شو آف کرتے پھرو کہ دیکھو یہ میرے پاس کتنا ہے، دیکھو میرے پاس اتنے کپڑے ہیں، دیکھو میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، دیکھو میرا گھر کتنا بڑا ہے، صرف یہ کام نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کو، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں کیوں دی ہیں کہ ان کا انسان بیسٹ یوز کر لے، اور بیسٹ یوز کیا ہے کہ ان نعمتوں کے ذریعے سے یعنی اس دنیا کے ذریعے سے اپنی آخرت کو کمایا جائے، یہ بیسیکلی ہمیں جو ہے نا یعنی جو دنیا دی گئی ہے یہ اس لیے دی گئی ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی انویسٹمنٹ کریں آخرت کے لیے، آخرت کو کیش کرانے کے لیے ہمیں یہ دنیا دی گئی ہے کہ ہم اس دنیا کو اس طرح سے لیں، اس طرح سے استعمال کریں کہ اس سے ہماری آخرت جو ہے سنور جائے، نہ کہ ہم اس دنیا کو لیں اور اس طرح سے لیں کہ یہ ہماری آخرت کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جائے، اور پھر کیا ہے کہ اب یہ بھی نہیں ہے، یعنی بہت زبردست قسم کا بیلنس جو ہے نا یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کی بھی بڑی سمجھداری اور عقل مندی نظر آ رہی ہے کہ صرف یہ نہیں کہا کہ اچھا دنیا جو ملی ہے بس صرف اور صرف اس سے آخرت کی فکر کرو اینڈ دیٹس اٹ، نو، بلکہ کیا ہے ولا تنسا، نہ بھلاؤ، نہ بھلا، نصیبہ کا، اپنا حصہ، من الدنیا، دنیا میں سے، یعنی دنیا کے لیے بھی جو تمہیں حصہ دیا گیا ہے اس کو بھی نہ بھلاؤ، یعنی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کو دنیا ملے تو وہ دنیا جو ہے نا صرف اس کی دنیا ہی میں خرچ ہو جائے، دنیا ہی کو بڑھانے میں، دنیا ہی کو انجوائے کرنے میں نکل جائے، بلکہ کیا ہے کہ جب دنیا ملے تو فرسٹ تھنگ کیا ہے کہ اس دنیا کے ذریعے سے انسان اپنی آخرت کو کمائے، اب اس آخرت کی کمائی میں بھی اتنا زیادہ ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو حصہ رکھا ہے انسان کا اس کو بھی بھول جائے، یعنی کیا ہے کہ کس طرح سے
کہ انسان کا دنیا میں حصہ کیا ہے کہ آبویسلی اسے اپنے کھانے کی، پہننے کی، پینے کی، رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کی سراؤنڈنگ میں اس کی یعنی فیملی ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، ان سب پر ان کو جو ہے خرچ کرنا ہے، ان کو بھی کھلانا پلانا ہے، ان کی بھی رہائش ہے، کپڑے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو ان چیزوں کو نہ بھول جاؤ، یعنی ایسا امبیلنس نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اتنا اللہ کی طرف لگ گیا، اچھا میں تو بس اپنی جو کچھ ملے میں نے اس سے اپنی آخرت ہی کمانی ہے، کہ جو کچھ آ رہا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دے، اور اپنی ضرورت پہ یعنی اپنی ذات کے معاملے میں کنجوسی کرے، اپنی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی نہ پوری ہوں، اور پھر اس کے ذمے جن کی ضروریات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگا رکھی ہیں ان کی ضروریات بھی وہ پوری نہ کریں۔ جیسے کہ انسان پر اس کی بیوی کا حق ہے، اس کے بچوں کا حق ہے، تو کہ نہیں نہیں بیوی کی ضرورت ہے، نہیں اس کو کٹ ڈاؤن کر دو، بچوں کی ضرورت ہے یعنی بنیادی ضرورتیں ان کو بھی آپ چھوڑ دو، بس یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ لگا دو، اس کو اللہ کے راستے میں لگا دو۔ اب جیسے کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز لوگ یعنی کیا کرتے ہیں کہ اچھا جی ہم نے حج پہ جانا ہے، اب حج پہ جا رہے ہیں تو پیچھے سے یعنی حج کا شوق ہے، ایک حج کر لیا ٹھیک ہے فرض ہے، اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھئی آپ کے ماں باپ بیمار ہیں، ان کو جو ہے میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، ان پر آپ کو خرچ کرنا چاہیے۔ نہیں نہیں مجھے حج کا بہت شوق ہے، یعنی میں تو بس اللہ ہی کے لیے اپنا وقت کر دیا، اب جو ہے ماں باپ بیچارے جو ہیں وہ بغیر دوائی کے ہیں، بغیر ڈاکٹر کے ہیں، بغیر کیئر کے ہیں، لیکن میں جا رہی ہوں حج کرنے۔ تو اس طرح کی چیز جو ہے نا ہمیں نہیں بتائے گی، بلکہ کیا ہے کہ یعنی دنیا کے ذریعے، دنیا کی نعمتوں کے ذریعے سے اپنی آخرت کا گھر کمایا جائے، اور یہ کہ جو دنیا میں زندگی گزارنے کا جو ہمارا حصہ ہمیں دیا گیا ہے اس کو یہیں پر استعمال کرنا چاہیے۔ اور بیسیکلی جو ہے نا اگر انسان اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرتا ہے جو کہ اسے کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی وہ ذمہ داری دی گئی ہے، تو کیا ہے کہ ایسے میں وہ گناہ گار نہیں بنتا، بلکہ وہ بھی کیا ہے کہ اس کی یعنی بیسیکلی آخرت ہی کی کمائی بن جاتی ہے۔ تو بہت ہی زبردست قسم کا ہمیں جو ہے نا یہاں پر بیلنس دیا گیا ہے کہ آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے، اور یہ کہ دنیا میں بھی جو ہے جو کچھ یعنی بہت ضروری ہے، ضرورت ہے، اس کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ وہ احسن اور بھلائی کر، کما جس طرح احسنا بھلائی کی اللہ اللہ نے الیک کا تیری طرف، ولا اور نہ تبغی تو طلب کر الفساد فساد فی الارضی زمین میں۔ اب یہ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے کیا کہا کہ لا تفرح، یہ جو غلط کام ہے کہ تم اتراتے ہو اور اس اترانے میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، شو آف کرتے ہو، ریاکاری کر رہے ہو، تو یہ جو ہے نا ریاکاری، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، چیزوں پر اترانا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس کام کو نہیں کرو۔ اور کرنا کیا چاہیے بیلنس وے میں وہ بھی بتا دیا، اور پھر اس کے بعد ریئلائزیشن ہے، اس کے اندر اس احساس کو اٹھانا ہے کہ بھئی یہ جو تمہارے ساتھ یعنی تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے ساتھ بہت بھلائی کی ہے، اور بھلائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ ہونا چاہیے، بھلائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یعنی اس کے اندر جو ہے نا اس احساس کو اٹھایا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا غور تو کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو تمہارے ساتھ بہت بھلائی کی کہ تمہیں اتنی دنیا عطا کر دی۔ ان ریٹرن کیا ہے کہ کما احسن اللہ، کہ جس طرح کی بھلائی اللہ تعالیٰ نے کی ہے ویسی ہی کیا ہے احسن بھلائی کرو، یعنی بدلے میں بھلائی کے بدلے میں کیا ہے بھلائی ہی کرو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب نعمتیں عطا کرتا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کو دنیا عطا کرتا ہے، تو اس بھلائی کا بدلہ کیا ہے کہ اس بھلائی کو پا کر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جائے، اور کیا ہے کہ اس بھلائی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے خرچ کرے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کی، اس کو دنیا عطا کی، تو ان بندے پر بھی یہ حق بنتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی بھلائی میں سے وہ خرچ کرے دوسروں کی بھلائی کے لیے۔ اور پھر کیا ہے کہ ولا تبغی، یعنی پھر سے اس کو کہا جا رہا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو۔ اب فساد نہ کرو کس طرح سے؟
کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو بات آخر میں کی گئی ہے نا کہ اس کے اندر ریئلائزیشن کروائی گئی ہے، اسے یاد کروایا گیا ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، نعمتیں ہوتی ہیں، اور انسان بھول جاتا ہے کہ مجھے دینے والی کوئی ذات ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ سارا جو کچھ میرے پاس ہے میرا اپنا ہی کمال ہے، اور اسی اس میں جو ہے نا وہ مغرور ہو جاتا ہے، متکبر بن جاتا ہے۔ اور یعنی آپ جب کسی کی اصلاح کریں تو اس کے اندر جو ہے نا یہ شعور بیدار کرنا بہت ضروری ہے کہ جو غلط کام ہے وہ کیوں غلط ہے، اور یہ کہ یعنی ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کہ یعنی بیسیکلی بات کیا ہے کہ ہم جب تک جو ہے نا یعنی صرف اور صرف بتاتے جائیں گے یہ کام نہیں کرتا، یعنی یہ بیسیکلی اتنا جو ہے نا اثر نہیں کرتا جب تک کہ خود انسان کے اندر جو ہے نا اچھائی اور برائی کی تمیز کا فرق نہ بیدار ہو جائے، جب تک یعنی اسے خود احساس نہ اٹھے تو بیسیکلی جو ہے نا آپ کسی کو زبردستی کچھ کرا نہیں سکتے۔ تو یہاں پر جو ہے نا یعنی اس کے اندر احساس بھی جگایا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو۔ اب زمین میں فساد کیا ہے کہ یہاں پر جو خاص فساد بیسیکلی پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ نعمتوں کو پا کر نعمتوں کو صرف کٹھا کرتے جانا، جمع کرتے جانا، اور ان کا ڈھیر لگا لینا، اور ہے کیا کہ یعنی جو دوسرے لوگ ہیں ان کو اپنی نعمتوں سے نہ دینا۔ یعنی بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز لوگ جو ہے نا یعنی ذخیرہ اندوزی جسے کہتے ہیں نا کہ کرنا، کہ اچھا دولت ہے ہمارے پاس، دولت ہے، چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، تو بس اس کو اکٹھا کرتے جاؤ، یعنی خود رکھتے رہنا، اور نظر بھی آئے کہ اچھا ہمارے سراؤنڈنگ میں لوگوں کی ضرورت ہے، فلاں کو یہ چیز چاہیے، فلاں کی یہ ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کیا ہے کہ اپنی چیزوں میں سے نہ نکالے اور دوسروں کو نہ دے۔ تو یہ بیسیکلی کس میں آتا ہے؟ فساد میں آتا ہے، زمین میں فساد برپا ہوتا ہے۔ اور فساد جو ہے نا کسی بھی قسم کا، یعنی فساد کیا ہے کہ جب امبیلنس جو ہے نا سوسائٹی میں آ جاتا ہے، اور دولت جو ہے نا اگر کچھ ہاتھوں میں اکٹھی ہو جائے، اور جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، اور یہ اکٹھی کیوں ہوتی ہے بیسیکلی جب انسان اکٹھا کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب کو برابر میں نہیں دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، اور جن کو کم دیا ہے نا، جن کے پاس اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، بیسیکلی ان کا حصہ، ان کا رزق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارا ہے، لیکن ہے کیا کہ وہ دوسروں کو دے دیا گیا، دوسروں کو دے دیا گیا، اور اب ان کے ذمے ہے کہ ان نعمتوں میں سے وہ حصہ نکال کر جو ہے نا ان کو دیں جن کے پاس نہیں ہے، جن کو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دیا، لیکن انڈائریکٹ دینے کے لیے لوگوں کو یعنی عطا کر دیا کہ وہ جو ہے ان دوسرے لوگوں کو دیں۔ اور جب ایسا لوگ نہیں کرتے کہ جو کچھ ان کو ملتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہمارا ہے، صرف اور صرف ہمارا رائٹ ہے، ہم نے اس کو لینا، حالانکہ وہ ضرورت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، ضرورت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ہمارا ہے، اس کو نکالتے نہیں ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ امیر سے امیر ترین ہوئے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو بیچارے غریب ہیں اور مزید جو ہے نا وہ غریب ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب یعنی امبیلنس کب ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں اور انسان اس بھلائی کو صرف اور صرف اپنی ذات کی حد تک رکھتا ہے، اس میں سے دوسروں کا حصہ نہیں نکالتا۔ اور یہ چیز بھی یعنی کیا ہے کہ یعنی بہت ہی زیادہ غلط اس میں آ جاتی ہے، اور اسی لیے دیکھیں کہ ہمیں جو ہے نا زکوٰۃ کا سسٹم دیا گیا کہ اس میں سے حصہ نکالا جائے، اور یقین کریں کہ اگر لوگ اچھے طریقے سے جو ہے یعنی دوسروں کا حصہ نکال دیں اور لوگوں کی ضروریات پر خرچ کر دیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، تو ہمیں اس کے بہت اچھے ریزلٹس جو ہے نا وہ نظر آ سکتے ہیں۔ یعنی کیا کہا جاتا ہے کہ کچھ ٹائم یعنی مسلمانوں کی جب بہت زبردست قسم کی حکومت تھی اور اسلام بہت اچھے طریقے سے تھا، کہ یعنی ایک ایسا دور بھی تھا کہ لوگ جو ہے نا زکوٰۃ لیے پھرتے تھے، اور ان کو زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے تھے، کیونکہ سبحان اللہ یعنی اتنا بہترین یہ چیز بنائی گئی ہے کہ اگر انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے
نکال دے تو بڑا زبردست بیلنس جو ہے نا وہ سوسائٹی میں رہتا ہے. پھر ایسے نہیں ہوتا کہ اچھا ایک طرف بہت امیر ترین لوگ ہیں اور دوسری طرف کیا ہے کہ بہت ہی غریب لوگ ہیں. اور پھر کیا ہے اس کے علاوہ یعنی فساد کیا ہے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے نا یعنی جب انسان کسی بھی طرح سے کسی بھی معاملے میں تجاوز اختیار کرتا ہے، یعنی جتنا ہونا چاہیے کرنا چاہیے اس حد سے جو ہے انسان بڑھ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ زمین میں جو ہے وہ فساد ہو جاتا ہے. یعنی ایک تو فساد ہوتا ہے نا کہ ہم جو عام اس میں یعنی ہمیں نظر آتا ہے کہ عام جو زبان میں یوز کیا جاتا ہے یہ لفظ کے جیسے کہ چوری ہے، ڈاکہ ہے اور مار کٹائی ہے، قتل و غارت ہے، ان تمام کے لیے جیسے فساد کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا شرعی اصطلاح میں فساد فی الارض کو دیکھیں تو یعنی وہ کام کہ جس میں انسان اپنے حق سے تجاوز کر رہا ہو یا دوسرے کے حق کو پامال کر رہا ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی قارون کیا کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ دے رکھا تھا، بہت خزانے تھے، اور دوسری طرف اس کی قوم تھی بنی اسرائیل جو کہ غلامی میں تھی اور بہت غریب تھے، لیکن اس نے اپنی ساری دولت جو ہے نا اس کا ذخیرہ کر رکھا تھا اور اپنی دولت جو ہے نا ان ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کرتا تھا. یعنی بیسیکلی کیا کر رہا تھا کہ اپنے حق سے تجاوز کر رہا تھا. وہ جو ساری دولت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی ان سب پر اس کا اپنا رائٹ نہیں تھا، بلکہ کیا تھا کہ اس کی دولت میں دوسرے لوگوں کا بھی حصہ تھا جو کہ وہ نہیں نکال رہا تھا. اور یہ چیز جو ہے بیسیکلی جو ہے فساد کا باعث بن جاتی ہے. اور اس کے علاوہ یعنی دیکھیں کہ اگر ہم فساد کو ان جنرل لیں کہ کسی بھی چیز میں اگر ہم تجاوز کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو اس سے زمین میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ ابھی ہم یعنی دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہے ہمیں مختلف اس میں پرابلمز نظر آ رہے ہیں. بہت ساری یعنی جانور ہیں ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں. اور اگر ہم دیکھیں کہ سمندر جو ہے اس میں پولوشن ہو رہی ہے، اور اپنے انوائرمنٹ کو دیکھیں تو وہ پولوٹیڈ ہو رہا ہے. اور یہ کہ جگہ جگہ آپ کو لینڈ فیلز اور اتنا زیادہ گاربیج اور سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو یہ سارے کا سارا اگر ہم دیکھیں کہ اس کے بہت بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، کانسیکوینسز بہت برے برے جو ہے نظر آ رہے ہیں. اب پلاسٹک ہی کو لے لیں کہ یعنی اب پلاسٹک جو ہے ٹھیک ہے ایک اچھی چیز ہے، یعنی آپ کو بہت ساری چیزوں میں یوز ہو سکتا ہے، لیکن ایکسیسو یوز نے اس کو ہمارے لیے جسے کہتے ہیں کہ ایک سردردی بنا دیا کہ اب اس کے کتنے جو ہے نا خطرناک قسم کے نتائج جو ہے وہ نکل رہے ہیں. اور یعنی بیسیکلی ہے کیا کہ ان ساری چیزوں میں انسان کیوں پڑتا ہے؟ کیونکہ انسان کے پاس بہت کچھ ہے. اچھا ہم جو ہے یعنی افورڈ کر سکتے ہیں تو بس لے لو اور خریدو اور ضائع کرو ایسی چیزوں. یعنی کیا ہے کہ ہم جو ہے بوٹلز ایسی بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ ریفل آپ کر لیں، اور ایسی چیزیں آپ گھر میں یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ اب کیا ہے کہ یہ پلاسٹک ریپ کی مثال لے لیں. اچھا اب دھڑا دھڑ ہم نے یوز کرنا ہے بغیر سوچے سمجھے کہ جو ہے اس کی جگہ آپ لیڈز بھی یوز کر سکتے ہیں، کوئی پلیٹ انسان اس سے ڈھک دے. یعنی سو مینی آپشنز ہیں. سوچنے کی بات ہے نا کہ ان چیزوں کو صرف اس لیے کہ ہم اچھا یہ پلاسٹک ریپ سستا سا تو آتا ہے کیا فرق پڑتا ہے، یعنی کیوں ہم کنجوسی کریں؟ کنجوسی مین کہ کیوں ہم ذرا شعوری طور پر جو ہے نا اس کو یوز کریں. تو بیسیکلی جب انسان کی افورڈیبلٹی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے تو بھی وہ کہتا ہے کہ اچھا بس ٹھیک ہے جو بھی ہے، یعنی بغیر سوچے سمجھے نا وہ چیزوں کا استعمال کرتا ہے. تو انشاءاللہ اس چیز میں جو ہے نا ہمیں یعنی اپنا کردار لازم ادا کرنا چاہیے. اور خاص طور پر یہ جو ڈسپوزیبل برتن ہوتے ہیں یعنی اپنے گھر میں ہی ہم ذرا تھوڑا سا نظر دوڑائیں گے، دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پر ہم جو ہے یعنی ایسی چیزیں ہیں جو کہ نقصان دہ ہیں ہمارے لیے بھی، ہماری زمین کے لیے بھی، اور زمین کی جو دوسری مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے ان کے لیے بھی بیچاروں کے لیے مصیبت ہم کریٹ کر رہے ہیں. تو گھر میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان سب میں یعنی جا رہی ہیں، تو اس کے معاملے میں ہمیں کانشیس ہونا چاہیے. اٹ ڈزنٹ مین کہ بھی اچھا ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو بس جیسے چاہے استعمال کر لو. تو جہاں پر بھی انسان ان چیزوں کو جتنا میکسیمم کٹ ڈاؤن کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے. اس زمین کو اچھا بنانے میں، اس کی اصلاح کرنے میں جہاں کہیں پر بھی ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہاں کرنا چاہیے.
اور باقی چیزوں میں بھی دیکھیں کہ اگر ہم جیسے اور بھی ہماری یعنی پرسنل جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں یا پھر اور جو گھر کی چیزیں ہیں اس میں بھی ہمیں ہر چیز کو جو ہے نا ضرورت کی حد تک رکھنا چاہیے. بیکار میں ہم چیزیں خریدیں گے، بیکار میں پڑی رہیں گی، فائنلی پھر ہم ان کو پھینکیں گے اور گاربیج کریں گے. میں تو کئی دفعہ یہ سوچتی ہوں کہ اللہ یعنی ہم جو ہے کتنا یعنی ویکلی کتنا گاربیج ہمارے گھر سے نکلتا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو ہاف کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا کانشیس ہونا پڑے گا اور اپنی یعنی جو ہے اپنے آپ پہ جسے کہہ لیں کہ کنٹرول کرنا پڑے گا اور کانشیس ہونا پڑے گا. لیکن یہ کہ ہم کر سکتے ہیں اور اس چیز کو کرنا چاہیے. چھوٹی چھوٹے انیشیٹو جو ہیں لینے چاہیے گھر میں، اور اسی طرح الحمدللہ یعنی قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے. اسی طرح سے یعنی لوگوں میں اویئرنیس ہو، لوگ کرنا شروع کر دیں، اپنا اون کردار جو اس کو ادا کرنا شروع کر دیں، تو پھر کیا ہے کہ یعنی چینج جو ہے وہ بڑا بھی ہو سکتا ہے، یعنی بڑے لیول پر بھی جو ہے چینج آ سکتا ہے. اور پھر کیا ہے، پھر آخر میں کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور ایک چیز یہ بھی جیسے کہ تھوڑا سا میں دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے یعنی سمندر میں بھی اتنا اتنا گاربیج جا رہا ہے، اور بیچاری وہ جو مخلوق جو سمندر میں ہے، پانی کی مخلوق ہے، وہ بھی بیچاری یعنی ہماری وجہ سے مصیبت میں ہے کہ ان کے اندر اتنے کیمیکلز جا رہے ہیں، اور ان کی جو رہنے کی جگہ ہے اس کو ہم نے یعنی جو ہے نا رہنے کے قابل نہیں چھوڑ رہے. اور جسٹ امیجن کہ ہم صرف اپنی حد تک سوچتے ہیں کہ اچھا ابھی تک ہمارے لیے چیزیں جو ہے نا یعنی ٹھیک ہیں کہ اتنا بہت برے حالات نہیں ہوئے، لیکن جسٹ امیجن کہ اگر اسی طرح سے یہ سارا کچھ چلتا رہا تو کچھ عرصے کے بعد جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے ہم کتنا یعنی بیکار چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کتنا بیکار چیزیں جو ہیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو تھوڑا سا آگے اوپر سوچنا چاہیے. صرف اپنی وہی بات ہے نا کہ صرف اپنی ذات کی حد تک کا جب انسان رہتا ہے تو پھر کچھ اس کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اپنے سے ہٹ کر جو ہے نا دوسروں کی خیر اور دوسروں کی بھلائی جو ہے نا اس کو لازم اپنے ذہن میں جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اب کیا تھا، یہ ساری نصیحتیں جو ہے وہ سننے کے بعد قارون جو ہے اس کا رسپانس کیا تھا؟ قالا، اس نے کہا، انما، بے شک، اوتیتہ، مجھے دیا گیا یہ سب کچھ، علی علم، علم کے سبب، عندی، جو میرے پاس ہے. اب کیا ہے، یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی زبردست انہوں نے نصیحتیں کی تھیں کہ وہ کچھ سوچتا، کچھ غور کرتا، اپنی اصلاح کے بارے میں سوچتا، لیکن اس نے بہت ہی جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ تکبر والا رویہ جو ہے وہ اپنایا. اور تکبر اس کا جو ہے نا یعنی اس قدر بڑھ گیا کہ یعنی یہ تکبر کی ایکسٹریم ہے نا کہ آپ کے پاس ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس نعمتیں ہیں، آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، آپ اس میں سے دوسروں کو نہیں دے رہے، یہ ایک چیز ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے کہ جو دینے والی ذات ہے اس کو بھی آپ اگنور کر دیں اور بالکل بیچ میں سے نکال دیں اور کہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے میرا اپنا ہی کمال ہے، میری اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر، میرے علم کی وجہ سے، میری فلاں جو ہے وہ اسکل کی وجہ سے یہ میرے پاس سب کچھ ہے. اور یہی چیز جو ہے نا اس نے قارون نے کی، اور کیا کہتا ہے کہ یہ جو مال ہے، یہ جو دولت ہے، یہ کیا ہے، یہ تو میری اپنے علم کی وجہ سے ہے، یعنی میری اپنی مہارت ہے، میرا اپنا کمال ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس پر پورے کا پورا رائٹ میرا اپنا ہی ہے، چونکہ یہ اس کو حاصل کرنے میں میرا اپنا کمال ہے. تو یعنی کوئی دوسرا جو ہے نا وہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ میں اپنے مال میں سے کسی دوسرے کو دوں. اور یہ بھی کتنا ہوتا ہے یعنی ہمارے پاس جو کچھ بھی آئے، سم ٹائمز اگر کسی کو کوئی اچھی جاب مل جائے تو اسے کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں نے فلاں یونیورسٹی سے یہ ڈگری لی ہے تو اس لیے آج یہ میرے پاس بہت اچھی جاب ہے. کسی کا بزنس بہت اچھا چل جائے تو اسے بھی کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ میری یعنی بیسیکلی دماغی صلاحیتیں ہیں جس کی وجہ سے میرا بزنس جو ہے نا وہ فلرش کر رہا ہے. تو یہ بھی جو ہے نا تکبر کی ایک فارم ہے کہ جس میں انسان دینے والی ذات کو جو ہے نا بالکل اگنور کر دیتا ہے. اور یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آپ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی کو بیچ میں سے نکال دیں اور جو کچھ اس کے اپنے پاس ہے وہ سمجھیں کہ شاید یہ ہمارا اپنا کوئی کمال ہے. اور پھر کیا ہے، اولم،
کیا نہیں یعلم وہ جانتا ان اللہ کہ اللہ قد تحقیق اہلکا ہلاک کر چکا من قبل ہی اس سے پہلے من القرونی امتوں میں سے من جو ہوا وہ اشد زیادہ تھیں من ہو اس سے یعنی قارون سے قوتاً قوت میں و اکثرو اور زیادہ تھیں جمعاً جمعیت میں ولا اور نہیں یسألو پوچھا جائے گا عن ذنوبہم ان کے گناہوں کے بارے میں المجرمون مجرموں سے۔ اب کیا تھا؟ اب یہ بیسیکلی قارون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قارون نے یہ جو رویہ اختیار کیا جب اس کی اصلاح کی گئی اور اس نے اس طرح سے جو ہے اکڑ کر یہ جواب دیا کہ یہ تو سب میری اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ہے جو کچھ میرے پاس ہے، تو اسے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ یعنی اس سے پہلے بہت سے لوگ تھے، اس سے بھی بڑے بڑے لوگ تھے جن کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دے رکھا تھا، اور قوت کے حساب سے جمعیت کے حساب سے یعنی ہر لحاظ سے وہ قارون سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اب اسے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر انسان کے پاس مال اس کی اپنی صلاحیت کی وجہ سے ہوتا ہے تو پھر تو اس کے پاس وہ سٹے کرنا چاہیے، ہمیشہ اس کے پاس رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس مال حاصل کرنے کی لینے کی صلاحیت ہے تو کبھی اس سے جانا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر انسان غور کرے کہ بہت سارے لوگ ایسے گزرے جن کے پاس بہت تھا، اس کے بعد ختم ہو گیا، اٹ مینس کہ نہ ان کے پاس صلاحیت تھی لینے کی اور نہ ہی اس کو محفوظ کرنے کی۔ اس کا مطلب ہے کہ دینے والی ذات بھی کوئی اور تھی جس کا مکمل اختیار تھا دینے پر، اور اس کے بعد ان سے جب چھن گیا تو بھی پتہ چل رہا ہے کہ لینے کا بھی اختیار جو ہے وہ کسی اور کے پاس ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جو مجرم ہیں ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے کہ قارون نے کیا کہ جو حقیقی محسن ہے، جو دینے والا ہے، اس کو بھول کر جو ہے نا یعنی اس نے کیا کیا کہ اپنی دولت پر جو ہے نا بہت ہی ناز کرنے لگا، اور اسے یعنی بالکل بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ دولت تو کیا ہے، یہ ڈھلتی چھاؤں ہے۔ یعنی ہم خود دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں کہ اچھا لوگوں کے پاس یہ آتی ہے اور جاتی ہے، اور اگر انسان کے پاس اختیار ہو تو جس اختیار اگر وہ سمجھتا ہے کہ اچھا میرے اپنے اختیار کی وجہ سے یہ میرے پاس ہے تو وہ کبھی اپنے پاس سے جانے نہ دے، لیکن ہے کیا کہ یہ چلی جاتی ہے۔ تو بیسیکلی دولت کیا ہے، یہ ڈھلتی چھاؤں ہے، آج کسی کے پاس ہوتی ہے اور کل کسی سے جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ اور کتنے ہی یعنی جو ہے طاقتور اور دولت میں بڑھ کر لوگ تھے قارون سے، جنہوں نے جب سرکشی دکھائی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ان سے ان کا سب کچھ چھین لیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ اور ہے کیا کہ اتنے بڑے بڑے طاقت کے نشے میں جو بادشاہ ہوتے تھے اور ان کے پاس بہت دولت ہوتی تھی، فائنلی یعنی کیا ہوا کہ اپنی ساری دولت و خزانے پیچھے چھوڑ کر انتہائی بے بسی اور حسرت کے ساتھ جو ہے نا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ اب یہ جو یعنی آبویسلی یہ کیا ہے کہ جرم ہے، گناہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے نعمتوں کو پا کر، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر جو ہے اپنی نعمتوں کو نہ خرچ کرے، ان کا حصہ نہ نکالے، اور اوپر سے سب سے بڑھ کر یہ سمجھے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میری اپنی وجہ سے ہے، تو یہ کیا ہے، جرم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ انسانوں کے تمام اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ موجود ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اچھا پہلے لوگوں سے جو ہے وہ اعتراف یعنی سوال کیا جائے گا، اور اگر وہ اعتراف کریں گے کہ اچھا ہم نے ایسے کیا ہے تو ان کا جرم ثابت ہوگا تو ان کو سزا ملے گی، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ یعنی جو ہے جرم ان کے کیا ہیں وہ آلریڈی ریکارڈڈ ہیں، پروون ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اچھا وہ کہیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے تو ہی ان کو سزا دی جائے گی، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ ان کو ان سے جو ہے ان کے گناہوں کے متعلق جو ہے وہ پوچھا نہیں جائے گا۔ اب کیا تھا کہ فخرجا پس نکلا علی قومہ اپنی قوم پر فی زینتہ اپنی زینت کے ساتھ، یعنی مزید اس سے بڑھ کر اس نے قارون نے کیا کیا کہ یعنی یہ ساری نصیحتیں سن کر اب وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلا
اس نے ان کی تمام نصیحتوں کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا، اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ اپنی یعنی ساری آرائش، اپنے سارے ٹھاٹھ کے ساتھ جو ہے نا لوگوں پر بیسیکلی روب جمانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو بہت بڑا منوانے کے لیے اور لوگوں کو بہت چھوٹا دکھانے کے لیے وہ اپنی پوری کی پوری زینت اور پوری آرائش کے ساتھ، پورے ٹھاٹھ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی قوم میں نکلا۔ یعنی کہا کیا جاتا ہے کہ یعنی بہت شان کے ساتھ جو ہے نا وہ نکلا قوم میں، اور مقصد کیا تھا؟ دکھانا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ اور یہ چیز جو ہے نا بہت بہت ہی یعنی ایکسٹریم اس میں آ جاتی ہے کہ، اور یہاں پر اس کا یہ جو رویہ بھی نظر آ رہا ہے نا وہ کیا ہے کہ نصیحت کو سن کر الٹا یعنی لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ تمہاری باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہے، یہ جو تم نے مجھے اتنی نصیحتیں کی ہیں نا، تو مجھے ان کی رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی، قطن بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ رویہ بھی یقین کریں کہ بہت برا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی آپ کو نصیحت کر رہا ہے، آپ کی مرضی، آپ اس کی بات مانیں نہ مانیں، لیکن آگے بڑھ کر آپ یعنی مخالفت میں دوسرے کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو کہ تمہاری بات کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، کچھ کر کر بھی دکھائیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا قارون بھی ایسا ہی تھا کہ جب اس کو لوگوں نے سمجھایا کہ اپنی چیزوں پر مت اتراؤ، تو وہ مزید جو ہے اپنی چیزوں کے ساتھ اپنی دولت کی نمائش کرتے ہوئے اپنی قوم میں نکلا۔ اور یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کہ یعنی یہ رویہ جو ہے نا بہت بہت برا ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ کا تقوی دلایا جائے، کیونکہ یہ ساری باتیں دیکھیں جتنی بھی انہوں نے کی، انہوں نے کوئی اپنی پرسنل چوائس، اپنی پسند کے مطابق، یا ہمیں ایسے نہیں اچھا لگتا کہ تم اتراتے ہو، ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے، اپنی کوئی بات نہیں کی۔ ساری باتیں کیا ہے؟ ان اللہ لا يحب الفریحین، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ سبحانہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ ساری باتیں جو تم کر رہے ہو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، ہمیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ ہم تمہیں جو نصیحت کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہاری یہ سارا رویہ ہمیں کوئی نقصان دے رہا ہے، بلکہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ یعنی جب کسی شخص کو جو ہے کہا جائے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈر کر جو ہے اپنی اس برائی کو چھوڑ دو، تو وہ آگے سے یہ کہہ دے کہ اپنا کام کرو، اپنے کام سے کام رکھو۔ تو یہ کیا ہے یعنی بہت بہت بری اس میں آ جاتا ہے کہ تکبر کی انتہا ہے کہ جب کسی کو اللہ کا نام لے کر، اللہ سے ڈرا کر جو ہے کسی برائی سے منع کیا جائے، اور وہ سامنے والے کو کہہ دے کہ بس اپنے کام سے کام مت رکھو، اپنے کام سے کام رکھو۔ اور پھر کیا تھا؟ اب یہ جو اس نے نمائش کی اپنی دولت کی، تو اب ہوا کیا کہ قول الذین، کہا ان لوگوں نے جو یریدون چاہتے تھے، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی۔ اب یہ نمود و نمائش دیکھ کر جو ہے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ بڑے دنیا دار تھے، جن کے لیے دنیا میں بہت بہت اٹریکشن تھی اور دنیا سے بہت جلد امپریس ہونے والے تھے، دنیا کی چمک دمک جو ہے ان کو بہت یعنی پسند تھی، اور اس چمک دمک میں وہ کھو جاتے تھے، کھو جانے والے لوگ تھے۔ تو ایسے لوگوں نے جب قارون کے یہ ٹھاٹ باٹ دیکھے اور اس کی یہ ساری نمود و نمائش دیکھی، تو کیا کہتے ہیں کہ یا لیتا، اے کاش لنا ہمارے لیے ہوتا، مثل ما اوتیا قارون، کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، اتنا سب کچھ ہوتا جو کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو دیا ہے۔ انہو بے شک وہ، لذو حظ، صاحب نصیب عظیم بڑا، یعنی یہ تو بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے، اس کو تو یعنی یہ تو صاحب نصیب انسان ہے، اور بہت بڑا اس کو نصیب میں سے کیا ہے یعنی بہت بڑا حصہ جو ہے اس کو دیا گیا ہے۔ یا اب یہاں پر جو ہے نا ہمیں لوگوں کا بھی وہ نظر آئے گا کہ لوگوں کی بھی جو ہے نا دولت کو دیکھ کر، لوگوں کے پاس نعمتیں دیکھ کر جو ہے نا یعنی کس طرح کے رویے ہوتے ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جو کہ بہت یعنی دوسروں کی نعمتوں کو جو ہے نا بڑی حسرت سے دیکھتی ہے، اور جب بھی دیکھتی ہے تو یعنی بہت ان کے دل میں جو ہے نا یعنی حسرتیں اٹھتی ہیں کہ اچھا ہمارے پاس بھی ہوتا اور اس طرح سے ہمیں بھی مل جاتا۔
اور دنیا کو دیکھ کر یعنی وہ یعنی بیسیکلی دنیا دار لوگ ہیں، تو ان کو کیا لگتا ہے کہ اچھا جس کے پاس دنیا ہے تو سبحان اللہ بس ہی از دا لکیسٹ پرسن. جس کے پاس بہت زیادہ دنیا ہے اس کا مطلب یہ بہت خوش نصیب انسان ہے، اور یہ کہ یہ تو بڑا ہی زبردست قسم کا انسان ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دے رکھا ہے. اور یہ کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی، یعنی دوسروں کی چیزوں کو بہت ہی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا. اور ایسا کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں دنیا کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کے نزدیک دنیا جو ہے نا بہت بڑی ہوتی ہے نا، تو وہ بیسیکلی دوسروں کی چیزوں کو بہت للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے. اور یہ رویہ جو ہے نا یعنی بالکل بھی اچھا نہیں ہے، بالکل بھی اچھا نہیں ہے. یقین کریں کہ اس معاملے میں جو ہے نا اپنے آپ کو بہت وہ رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی کسی کی کوئی اچھی چیز، کوئی اچھا، جسے کہہ لیں کہ اچھا کسی کا گھر ہے، کسی نے اچھا گھر بنا لیا، کسی کا بڑا گھر ہے، یا کسی کی اچھی گاڑی ہے، نئی گاڑی ہے، یا پھر یہ کہ کسی نے بہت اچھا جو ہے وہ ڈریس پہن لیا یا کچھ اور ہے، تو ان کو ان چیزوں کو جو ہے نا للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے. اس سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہائے اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، میرے پاس بھی ایسا ہونا چاہیے تھا. نہیں. اور کیا ہے، کیونکہ یہ جو دنیا کا ملنا ہے نا یہ اصل نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ، اور بیسیکلی اپنے آپ کو روکنے کے لیے کہ ہم دوسروں کی چیزوں کو للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں، تو اصل بات کیا ہے کہ دنیا کا ملنا جو ہے خوش قسمتی کو ظاہر نہیں کرتا، خوش نصیبی کو ظاہر نہیں کرتا. کہ اگر کسی کے پاس دنیا ہے تو اٹ مینس کہ بہت وہ خوش نصیب ہے، تو ہم اس کو لچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں. نہیں، بلکہ یہ چیز نہیں ہے. کہ اب آگے جیسے ہم پڑھیں گے، وقالا، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے، جو اوت العلم، وہ لوگ، اب یہ دوسری کیٹیگری ہے لوگوں کی جو کہ دوسروں کی دنیا جب دیکھتی ہے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے، کہ جن کے پاس یعنی اوت العلم، جن کو کہ علم دیا گیا تھا، جو نالجبل تھے، جن کے پاس علم تھا، فہم تھا، سمجھ تھی، وہ کیا کہتے ہیں کہ ویلکم، افسوس ہو تم پر. یعنی یہ جو تم قارون کا ٹھاٹ باٹ دیکھ کر جو ہے نا بڑی حسرتیں کر رہے ہو، اور تمہارے دل میں اتنی خواہشات اٹھ رہی ہیں کہ ہائے ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا جیسا کہ قارون کو اللہ نے دیا ہے، اور یہ کہ قارون تو بہت ہی خوش نصیب انسان ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا دے رکھا ہے. کہ وہی لکم، یہ ساری سوچ جو تمہارے پاس ہے اس پر کیا ہے؟ افسوس ہے. یعنی یہ جو سوچ ہے تمہاری، وہی لکم، اس پر تو تم پر کیا ہے؟ افسوس ہے. اصل بات کیا ہے؟ ثواب اللہ ہی، ثواب اللہ کا، خیر، بہتر ہے، لمن، اس کے لیے جو آمنا، ایمان لایا، وعمل صالحا، جس نے نیک عمل کیے. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ وہ ثواب جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب ہے، وہ اس دنیاوی دنیا کی جو چیزیں ہیں ان سے کہیں زیادہ بہتر ہے. جو اللہ کے پاس ثواب ہے، جو بدلہ ہے، جو صلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کے لیے کیے، ان نیکوکاروں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے پاس بدلہ ہے، یعنی آخرت کی صورت میں، وہ کیا ہے؟ خیرن، بہترین ہے. ولا یلقاہا، نہیں وہ ملے گا، یعنی وہ ثواب جو آخرت کا اجر ہے نہیں وہ ملے گا، الا مگر الصابرون، صبر کرنے والوں کو. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب ہے، نیکوکاروں کے لیے بدلہ ہے، یہ بہترین ہے، اور انسان کو اس کی خواہش کرنی چاہیے، اس کی حسرت اس کے دل میں اٹھنی چاہیے، نہ کہ لوگوں کی دنیا دیکھ کر جو ہے نا اس کے دل میں حسرتیں اٹھیں. اصل حسرت کہاں اٹھنی چاہیے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ہے، جو نیکوکاروں کو اس نے دینا ہے، اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے حسرت ہونی چاہیے کہ اچھا یہ چیز جو ہے وہ مجھے مل جائے. اور یہ چیز کہ آخرت کا جو بدلہ ہے جو نیکوکاروں کے لیے ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، یہ نہیں ملتا مگر صبر کرنے والوں کو. یہ جو آخرت کا بدلہ ہے، آخرت کا ثواب ہے، آخرت کا صلہ ہے، یہ صرف اور صرف کن کے حصے میں آئے گا؟ الصابرون، صبر کرنے والوں کے لیے. اب یہ دیکھیں کہ صبر کس طرح سے، یعنی پہلے تو ہم اس چیز کو دیکھ لیں کہ ہمیں دو طرح کے لوگ آئے.
نظر آئے کہ ایک وہ ہیں جو کہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا جس کے پاس دنیا زیادہ ہے اس کا مطلب ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے. حالانکہ خوش نصیبی یعنی نیک بخت ہونا یا بدبخت ہونا، یہ جو ہے نا انسان کا کس سے ریلیٹڈ ہے؟ اس کی آخرت سے. اگر کسی انسان کی اگر کسی انسان کو آخرت میں اس کا اچھا بدلہ مل جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نیک بخت ہے. جس کا انجام اچھا ہو گیا آخرت میں، اس کا مطلب ہے کہ وہ نیک بخت ہے، چاہے وہ اس دنیا میں فقیر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ شخص جس کا کہ آخرت میں انجام جو ہے بدبختی کے ساتھ ہو گیا، تو بیسیکلی یعنی برا ہو گیا، تو ایسا شخص کیا ہے؟ وہ بدبخت ہے، چاہے وہ دنیا میں بہت بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑی دولت کا مالک ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر اس کا آخرت میں انجام جو ہے برا ہو گیا، اٹ مینس کہ وہ بدبخت ہے. تو یہ بات جو ہے کہ بدبختی اور نیک بختی کا تعلق آخرت کے انجام سے ہے، نہ کہ دنیا کے حساب سے. یہ بات جو ہے نا، یہ ہر ایک کو معلوم نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہے کہ اوت العلم، یہ بات صرف اور صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم دے رکھا ہوتا ہے اور سمجھ دے رکھی ہوتی ہے. تو بیسیکلی یہ صرف اور صرف ایک سمجھدار انسان، ایک عقل مند انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ دنیا یعنی نیک بختی اور بدبختی جو ہے نا، یہ آخرت کے انجام کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، نہ کہ دنیا کے ملنے کے حساب سے. اور یہ چیز بھی کہ اور بیسیکلی یہی وہ سمجھ ہے کہ اگر انسان اس بات کو اپنے اندر اتار لے، اپنے دل میں اتار لے، تو بیسیکلی کیا ہے کہ پھر وہ لوگوں کی چیزوں کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے نہیں دیکھتا، للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھتا، اور اس کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ آخرت ہوتی ہے. اور اس معاملے میں نا ایک بڑی پیاری حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یعنی کیا ہے کہ دو لوگ ایسے ہیں، ہمیں ویسے کیا کہا گیا کہ حسد نہ کیا جائے، یعنی حسد جو ہے بہت بری چیز ہے، حسد نہیں کرنا چاہیے. لیکن دو معاملات ایسے ہیں کہ جس میں کہ آپ یعنی دوسروں پر رشک کر سکتے ہیں. کس طرح سے؟ کہ ایک تو وہ شخص ہے کہ جس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دولت دے رکھی ہے، تو آپ اس کو رشک بھری نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. یعنی ایک ایسا شخص جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے دولت دی اور اس دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی اس کو دے رکھی ہے، تو ایسا شخص جو ہے نا وہ وردی ہے کہ اس پر جو ہے نا رشک کیا جائے. اور نہ کہ ایسا شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دے رکھی ہے اور وہ جناب بڑے ٹھاٹ کے ساتھ رہ رہا ہے، یہ بڑا گھر ہے، ہم اس کے گھر کو دیکھیں اور واہ اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے. نو، بلکہ ایسا شخص جس کے پاس دولت ہے اور جب وہ کھلے دل کے ساتھ بہت فراخ دلی کے ساتھ جو ہے اس دولت کو اللہ ہی کے راستے میں لگاتا ہے، تو ایسے شخص کی طرف دیکھ کر انسان کے دل میں یہ آنا چاہیے کہ یا اللہ ایسی دولت مجھے بھی دے، تاکہ میں جو ہوں اسے تیرے راستے میں جو اسی طرح سے جو ہے یعنی کھلے دل کے ساتھ فراخ دلی کے ساتھ جو ہے تیری ہی مخلوق پر جو ہے وہ خرچ کروں. اور پھر کیا ہے کہ دوسرا شخص کون ہے؟ کہ ایسا شخص جس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت عطا کرے، علم عطا کرے، اور یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو علم دے رکھا ہے اور اس علم کو وہ امپلیمنٹ بھی کر رہا ہے، اس حکمت کو وہ استعمال بھی کر رہا ہے، یعنی جس سے وہ فیصلے کرے اور لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے. یعنی سبحان اللہ، اگر کسی کی دولت پہ رشک کرنا ہے تو ایسے دولت مند پہ کہ جو کہ اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ ایک ایسے علم والے پہ جو ہے رشک کیا جائے جو کہ اس علم پر عمل کرتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ اس سے فیصلے کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ لوگوں کو اس علم کی اور اس حکمت کی تعلیم دیتا ہے. ادروائز کیا ہے کہ حسد کرنا جو ہے جائز نہیں ہے. اور پھر آخر میں جو بات کی گئی ہے کہ یہ جو ثواب ہے یہ صابرون کو ملے گا، یعنی آخرت کا جو اجر ہے وہ صرف صابرون ہی کے حصے میں آنے والا ہے. کس طرح سے؟ یعنی دیکھیں کہ صبر جو ہے یعنی کیسے کہ انسان یعنی صبر بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ روک کے رکھنا، اپنے آپ کو یعنی کنٹرول کر کے رکھنا. تو ایسا شخص جو کہ صرف حلال کمائی پر اپنے آپ کو پابند بنا کر رکھتا ہے،
صرف حلال کمائی پر جو ہے اپنے آپ کو پابند بنا کر رکھتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ صبر کی بات ہے، کیونکہ آپ کسی کی دولت دیکھتے ہیں، کسی کے پاس چیزیں دیکھتے ہیں، تو انسان کو فوراً یعنی جو ناجائز ذریعے ہیں وہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس ناجائز ذریعے سے میں دولت حاصل کروں تاکہ میرے پاس بھی یہ چیز آ جائے، تاکہ میرے پاس بھی یہ چیز آ جائے۔ لیکن کیا ہے کہ ان سب تمام چیزوں کے باوجود کیا ہے کہ اپنے آپ کو صرف اور صرف جو ہے وہ حلال اس پر جو ہے وہ پابند رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ صبر میں آ جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارے نزدیک تو صبر کیا ہوتا ہے کہ اچھا کوئی مشکل پڑی ہے تو اس میں اگر ہم جو ہے شکوے شکایت نہیں کرتے تو اٹ مینس کہ ہم صبر کر رہے ہیں۔ صبر کیا ہے کہ یعنی حلال کمائی پر بھی اپنے آپ کو پابند رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ صبر میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح کیا ہے کہ اللہ یعنی جو بھی مشکلات انسان کو آتی ہیں ان کو بھی جو ہے یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ جو برداشت کر لینا، یہ بھی صبر میں آ جاتا ہے۔ اور صبر یہ بھی ہے کہ انسان دنیاوی چیزوں کو دیکھے، دنیاوی مال و دولت کو دیکھے اور اس پر جو ہے نا وہ اس کے اندر لالچ نہ آئے۔ اور اسی طرح یعنی صبر یہ بھی ہے کہ جو ہے اپنی آخرت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے انسان ان تمام اچھے کاموں کو کر جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان تمام احکامات کو مان جائے اور ان کے لیے اپنے آپ کو پابند بنا لے، تو یہ بھی کیا ہے؟ صبری میں آتا ہے۔ بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ اطاعت کرنے کے لیے بھی انسان کو صبر چاہیے، نافرمانی سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے، یعنی دونوں کاموں کے لیے انسان کو صبر چاہیے۔ اگر آپ کا اپنے سیلف پہ کنٹرول نہیں ہے تو اطاعت کرنا بھی مشکل لگے گی اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا بھی مشکل ہوئے گا۔ تو بیسیکلی صبر جو ہے نا یہ کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی۔ تو بیسیکلی اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انسان صابر ہوگا obviously وہ فرما برداری کرے گا، نافرمانی سے بچے گا، تو کیا ہوگا کہ آخرت کا اجر کیا ہے؟ اسی کے لیے ہے۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ جیسے یہاں پر لالچ کی بات ہوئی کہ کس طرح سے یعنی دوسروں کی چیزوں کو جو ہے دیکھنا اور حسرت بری نگاہوں سے دیکھنا اور پھر ان چیزوں کی تمنا کرنا، تو یہ سارا کچھ جو ہے نا بیسیکلی اچھا نہیں ہے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسان کے اندر یہ چیزیں ہیں بھی بہت اسٹرانگ، یعنی لالچ جو ہے نا بیسیکلی یہ انسان کے اندر جو ہے نا بہت بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ آ، جیسے کہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے نا یعنی ایک بوڑھا شخص جو ہے نا اس کا دل ہمیشہ دو چیزوں کے لیے جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ اس کے دل میں دو چیزوں کی محبت جو ہے نا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یعنی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، ہوتا کیا ہے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے اس کے دل میں بہت ساری چیزوں کی محبت ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کی تمنا، ساری چیزوں کی خواہش جو ہے وہ دل سے نکل جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا نا یعنی کیوں آسان ہوتا ہے کہ جب انسان بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو بہت سارے کام جو کہ جوانی میں کرنے مشکل لگ رہے ہوتے ہیں اطاعت کے، وہ کام آپ بڑھاپے میں جا کے آسانی سے کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بہت ساری چیزوں کی خواہش جو ہے وہ دل سے نکل چکی ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں کی محبت جو ہے وہ دل سے نکل چکی ہوتی ہے۔ لیکن حدیث میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان بوڑھا بھی ہو جاتا ہے لیکن دو چیزوں کی محبت اس کے دل سے جو ہے نا وہ نکلتی نہیں ہے۔ ایک تو مال کی محبت اور دوسرا یہ کہ یعنی زندگی کی لمبی امیدیں، یعنی لمبی زندگی کی امید لگانا کہ میری لمبی یعنی لائف جو ہے بہت لانگ ہو، بہت لمبی زندگی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ مال کی محبت۔ اور یہ چیز ہوتی ہے نا کہ یعنی آپ بہت کچھ کر جائیں گے لیکن مال سے محبت جو ہے نا وہ کم نہیں ہوتی۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے پھر بھی اس کو اتنی فکر ہوتی ہے، یعنی یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یعنی مال کی محبت بیسیکلی واقعی جو ہے نا یعنی اینڈ تک لوگوں کو آخر میں بھی آپ دیکھیں کہ سم ٹائمز جو ہے نا یعنی ڈیتھ بیڈ پہ ہوتے ہیں پھر بھی ان کے ذہن میں سوچیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اچھا میرے فلاں بینک میں اتنے پیسے، فلاں یہ فلاں وہ، کس کو کتنا جائے گا اور کس کا کیا ہوگا، یعنی وہی مال کا چکر جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور سم ٹائمز کچھ لوگ جو ہے نہیں کیا کرتے ہیں کہ یعنی سم ٹائمز وہ وراثت کے معاملے میں بھی یعنی مر رہے ہوتے ہیں، مرتے وقت بھی ایسے ایسے غلط کام جو ہے وہ کر جاتے ہیں، ایسے ایسے غلط چیزوں پہ سائن کر کے چلے جاتے ہیں صرف اور صرف مال کے لالچ میں، حالانکہ وہ مر رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جاتے جاتے اپنی آخرت جو ہے نا وہ خراب کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا کیا ہے؟ مال کی محبت، یعنی اس کو دے دوں فلاں کو نہ ملے، حالانکہ اس کا بھی حصہ ہوتا ہے،
اس کا بھی حصہ اللہ ہی نے رکھا ہوتا ہے، لیکن جاتے جاتے انسان جو ہے نا اس کے حصے کو اس کے حصے کی حق تلفی کر کے کسی اور کو دے رہا ہوتا ہے، حالانکہ جس کو دے رہا ہوتا ہے وہ تمہارے کیا کام آنے لگا، کچھ بھی نہیں کام آنے لگا۔ اور اس کے علاوہ جیسے ایک اور حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے یعنی لالچ کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر 2 سونے کی وادیاں ہوں تو اسے تیسرے کی خواہش ہوئے گی، یعنی کبھی اینڈ نہیں ہوتا۔ 2 سونے کی وادیاں ہیں تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ کافی ہیں، اس کو تیسری کی جو ہے نا وہ لالچ لگ جائے گا، تیسری کی ہرس جو ہے نا اس کے اندر آ جائے گی۔ اور پھر یعنی حدیث میں کیا آتا ہے کہ کوئی چیز انسان کے پیٹ کو نہیں بھر سکتی سوائے مٹی کے، مٹی مین یعنی قبر کی مٹی، یعنی انسان کا یہ لالچ اس کی زندگی میں شروع ہوتا ہے تو جاری رہتا ہے، یہ کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہوتا، انٹل کہ یعنی وہ جا کے جب قبر میں جاتا ہے، قبر کی مٹی پڑتی ہے تو ہی اس کا لالچ جو ہے نا اس کا اینڈ ہوتا ہے، ادروائز کیا ہے اس کا لالچ جو ہے نا یوں ہی بڑھتا ہی جاتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ اور یہ چیز جو ہے نا ہم قسم سے نوٹس کریں کہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم ایک چیز لیتے ہیں اس کے بعد دوسری کی خواہش آ جاتی ہے، دوسری آ جاتی ہے تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں اچھا یہ بھی لے لیں، اچھا وہ، یعنی کبھی اینڈ لیس ہے، کوئی بھی چیز آپ لے لیں یعنی ہٹتے ہی نہیں ہیں ہم، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، حالانکہ وہ ہماری ضرورت نہیں ہوتی، ایکسٹرا ہوتا ہے، لیکن صرف لالچ، لالچ ہی میں ہم جو ہے نا بہت کچھ کرتے رہتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہاں پر جو چیز بتائی جا رہی ہے نا وہ کیا ہے کہ انسان کو سب سے جو امپورٹنٹ لیسن ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنی خوش بختی اور نیک بختی اس کو جو ہے نا آخرت کے ساتھ ہمیشہ ریلیٹ کر کے رکھنا چاہیے، کبھی بھی اس کو دنیا کے ساتھ نہیں لینا چاہیے کہ اچھا دنیا مل جائے تو ہم خوش نصیب ہیں، دنیا چلی گئی تو ہم بد نصیب ہیں، نہیں، دنیا کے ملنے یا نہ ملنے سے، دنیا کے آنے سے، دنیا کے چھن جانے سے کسی یعنی اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے انسان کی خوش بختی اور نیک بختی کے ساتھ۔ اصل جو چیز ہے وہ آخرت ہے، مل گئی تو خوش بخت، نکل گئی تو بدبخت، یہ چیز ہمیشہ جو ہے نا ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ جب یہ چیز ذہن میں رہے گی تو یقین کریں کہ ہماری سراؤنڈنگ میں کوئی ہم سے جتنا مرضی آگے بڑھ جائے، جتنا مرضی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دے دیں، ہم کبھی آنکھ اٹھا کر بھی اس کی چیز کو نہیں دیکھیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، ان کی قطعاً بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اب یہ چیز یعنی قارون نے جب کی تو اب چونکہ اس کی تکبر کی بیسیکلی جسے کہہ لیں کہ پیک تھی جس پہ وہ چلا گیا، کہ اس کو سمجھایا گیا اور اس نے ان نصیحتوں کو نہیں لیا، الٹا کیا کہا کہ یہ دولت میرا اپنا کمال ہے، اور پھر یہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو بالکل اس نے بیچ میں سے نکال دیا، اور تیسرا یہ کہ لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے وہ نکلا۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں بڑی امپورٹنٹ ہے، فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دے رکھا ہے، یہ کوئی یعنی obviously اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، دنیا ہے، یہ اپنے آپ میں بہترین چیز ہے، لیکن کب تک بہترین ہے کہ جب تک کہ انسان ان چیزوں کو پا کر جو ہے وہ اس میں انکساری رہتی ہے، عاجزی رہتی ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتا اور وہ فرما بردار رہتا ہے، تب تک تو یہ ساری چیزیں اچھی ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان چیزوں کو لے کر وہ شو آف کرنے میں آ جاتا ہے، ریاکاری کرنے میں آ جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا دکھانے کے چکر میں آ جاتا ہے، تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو جاتی ہیں۔ اور تکبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قطعاً بھی پسند نہیں ہے، بالکل بھی پسند نہیں ہے، اس قدر ناپسندیدہ ہے۔ اور اس کی ریزن بھی یہ ہے کہ انسان کو بیسیکلی جو ہے نا اس کو سوٹ نہیں کرتا انسان کو کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، کیونکہ حقیقت میں وہ بہت ہی چھوٹا ہے، تو اس کو قطعاً یہ چیز جو ہے نا وہ زیبا نہیں دیتی کہ اپنے آپ کو بڑی چیز، یعنی ہر چیز جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے بیسیکلی مانگے کی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی اپنا نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ مانگے کا ہے، تو پھر یعنی تکبر کس بات کا، اپنی بڑائی کس بات کی؟ تو یہی ریزن ہے کہ جب انسان کا خود سے کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، اور بیسیکلی
جو ہے بڑائی جو ہے نا یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شایان شان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز اس کی اپنی ذاتی ہے، اس کی اپنی اون ہے، اس کی ملکیت ہے، تو اس کو یعنی اس کے شایان شان بھی ہے کہ وہ متکبر ہو، اس کی بڑائی ہو، وہ عظمت والا ہے، وہ شان والا ہے۔ لیکن دوسری طرف انسان ہے، سب کچھ مانگے کا ہے، اور پھر بھی جو ہے نا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا، یعنی کوئی شخص جو ہے مانگے کے کپڑے پہن کر جو ہے اپنے اتراتا پھرے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا پھرے، تو جسٹ امیجن جو لوگ اس کو دیکھیں اور سب کو پتا بھی ہو کہ یہ مانگے کی گاڑی ہے، مانگے کے کپڑے ہیں، لیکن شو ایسے کر رہا ہے جیسے میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، تو بس سوچ لیں کہ اس کا امیج جو ہے نا پھر ذہن میں کیا بنتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کا بھی ہے، اب ہم اپنے آپ کو رکھ لیں، ہمارا بھی حال یہی ہے، کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں تو عاجزی آئے۔ اور اب اس معاملے میں جو ہے نا ہمیں بہت بہت اپنے آپ کو چیک رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن بہت کانشیسلی یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ کہیں میں اگر اچھا یعنی آپ کہیں کہ اچھا میں نے یہ برانڈڈ سوٹ لینا ہے اس لیے کہ مجھے پسند ہے تو ٹھیک ہے، نو وریز، لے لیں، برا نہیں ہے، لے لیں، لیکن اگر وہ خریدتے ہوئے یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ واؤ اتنا ایکسپینسو سوٹ ہے، اس برانڈ کا ہے، اور میرے سرکل میں کوئی دوسرا اس چیز کو لینے کی اتنی اہلیت نہیں رکھتا، چلو میں خریدوں اور پہنوں، اور سب دیکھ کر واؤ کریں گے، مجھ سے امپریس ہوں گے، اس نے اتنا زبردست سوٹ، اتنا ایکسپینسو سوٹ لے لیا، اگر یہ سوچ آتی ہے تو پھر یہ تکبر ہے۔ اور جو سب سے ڈرا دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جنت عاجز لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، جھکے ہوئے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو بہت بہت امپورٹنٹ ہے اپنے دلوں کو چیک کرنا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اور ان نعمتوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر انسان اپنی یعنی اس کی اپنی خواہش ہے، اپنی پسند ہے، خوبصورتی کے لیے چیزوں کو لیتا ہے تو لے، لیکن تکبر نہیں آنا چاہیے، دوسروں کو چھوٹا دکھانے کے لیے، دوسروں میں اپنا آپ بڑا دکھانے کے لیے، دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ تکبر میں آتا ہے۔ اب ہم خود ہی اپنی لسٹ بنا لیں، میں نے صرف ایک مثال دی ہے، لیکن ہم خود ہر جگہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں کوئی چیز لیتے وقت، چاہے وہ گھر کی ہے چاہے کچھ بھی ہے، کہ ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ واؤ لوگ دیکھیں گے، لوگ ہمیں بڑا سمجھیں گے، لوگ سمجھیں گے واؤ ان کے پاس اتنا ہے کہ ان کے پاس یہ چیز بھی ہے۔ اور یہ چیز بھی ہے نا کہ جیسے کیا کہا گیا کہ جیسے ہمیں حدیث میں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی بیسیکلی اسی طرح تکبر کی بات تھی، تو ایک شخص نے جو ہے وہ آصلی وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری چادر خوبصورت ہو، میرا جوتا خوبصورت ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنی پرسنل آپ کی کوئی ہے کہ اچھا یہ چیز اتنی پیاری ہے، دو وہ بہت مہنگی ہے، ایکسپینسو ہے، اور جو ہے اچھی برانڈ کی ہے تو لے لیں، کیونکہ آپ صرف اپنی ذات کے لیے لے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے، یو کین افورڈ، آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن تکبر اگر آ جاتا ہے تو پھر کیا ہے، یہ چیز جو ہے بہت بری ہو جاتی ہے۔ اور یہی چیز جو ہے یعنی یہاں پر اس کے ساتھ ہوئی کہ اس نے جو ہے ان تمام نصیحتوں کو سائڈ پہ کر دیا، اور پھر کیا تھا کہ جب انسان اس طرح سے کرتا ہے، چونکہ تکبر جو ہے وہ بہت برا ہے، تکبر کے ساتھ جب انسان سرکش ہو جاتا ہے تو اس کا انجام جو ہے بہت برا ہوتا ہے۔ اور یہ چیز بھی ہم دیکھیں گے کہ انسان کا گناہ جس طرز کا ہوتا ہے اس کی سزا بھی اسی سے سملر ہوتی ہے۔ فرعون قارون کیا تھا، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہا تھا، بہت تکبر کیا اس نے، تو بڑی چیز سمجھتا تھا، تو اس کی سزا کیسے ہوئی؟ فَخَسَفْنَا بِهِ، بس دھسا دیا ہم نے، بھی اس کو، وَبِدَارِهِ، اور اس کے گھر کو، الارض، زمین میں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین کے اندر دھنسا دیا، بہت اونچی چیز سمجھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی نیچے کر دیا، اسی طرح یعنی جیسا گناہ تھا اسی سے سملر جو ہے اس کی سزا دے دی۔ فما پسنا کانا تھی لہو اس کے لیے
من فیعتن کوئی جماعت ینصرونہو کہ مدد کرتی اس کی من دون اللہ اللہ کے سوا، وما کانا اور نہ تھا وہ من المنتصرین بدلہ لینے والوں میں سے۔ اب کیا ہے کہ جب اس کے اوپر اس طرح سے یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، تو ایسے ٹائم میں یعنی اس کے پاس بہت کچھ تھا، بہت طاقت تھی، دولت تھی، بہت لوگ تھے، کچھ بھی چیز اس کے کام نہیں آ سکی، کوئی بھی چیز اس کو نہیں بچا سکی، اور نہ ہی کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکا، یعنی خود اپنے آپ کو بھی وہ نہیں بچا سکا۔ وَأَصْبَحَ اور صبح کو تھے الَّذِينَ وہ لوگ جو تمنا کرتے تھے۔ اب کیا تھا کہ وہ لوگ جو کہ تمنا کر رہے تھے مکانہ اس کے مرتبے کی، یعنی اس کو دیکھ کر جو ہے جو لوگ تمنا کر رہے تھے کہ واؤ ہمیں بھی ایسا مل جاتا، یہ تو کتنا لکی ہے، اس کے پاس اتنا اتنا کچھ ہے، کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے دے۔ تو جو لوگ جو ہے تمنا کر رہے تھے اس کے مرتبے کی، بالامسی کل، یقولون کہنے لگے وہی کا انا ہائے شامت اللہ اللہ یبسطو فراخ کرتا ہے الرزق رزق کو لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے۔ لولا اگر نہ ہوتا ان یہ کہ مننا احسان کرتا اللہ 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 علینا ہم پر لخسفا تو دھنسا دیتا بنا ہم کو، وہی کا انہو ہائے خرابی اس کی لا یفلحو نہیں فلاح پائیں گے الکافرون کافر لوگ۔ اب کیا تھا کہ وہ لوگ جو کہ کل تک اس کی چیزوں کو بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور بڑی آ میں تھے کہ واؤ اس کے پاس تو یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، کاش کہ ہمارے پاس بھی ہوتا۔ اب جب انہوں نے قارون کا یہ انجام دیکھا کہ کس طرح سے وہ ہلاک ہو گیا، کس طرح سے ساری چیزیں اس کی برباد ہو گئیں، اور اتنی دولت ہونے کے باوجود کوئی چیز اس کو اس کی ہلاکت سے نہیں بچا سکی، کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا، تو اب وہ لوگ اس کا انجام دیکھنے کے بعد اصل بات کو سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ ہائے شامت، یعنی ہم کتنے غلط تھی ہماری سوچ، کہ ہم کیا سوچ رہے تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی بیسیکلی کہ اس کا انجام کیا ظاہر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں تھا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑا خوش نصیب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا دے رکھا ہے، تو بیسیکلی یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، جس کا چاہے اللہ تعالیٰ رزق فراخ کر دے، جس کا چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق جو ہے وہ تنگ کر دے، اور یہ رزق کی فراخی اور تنگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، یعنی اب وہ شکر کر رہے ہیں کہ شکر ہے ہم اس کے جیسے نہیں بنے، کل تک وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے جیسے ہوتے، اب اس کا انجام دیکھنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے، یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم ایسے نہیں تھے، ہم اس کے جیسے نہیں بنے، ورنہ تو کیا ہوتا ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے۔ اور پھر کیا ہے کہ ہائے خرابی اس کی کہ کافرون جو ہیں یعنی کافر جو ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ تل کا یہ ادارو گھر الآخرت آخرت کا، نجعلها ہم بناتے ہیں اس کو للذین ان لوگوں کے لیے جو لا یریدون نہیں چاہتے علوًا ظلم فی الارض زمین میں ولا فسادا نہ ہی فساد۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو آخرت کا گھر ہے نا، یہ تو صرف ان لوگوں کے لیے، پھر سے وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، لا یریدون علوًا فی الارض، صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ زمین میں کیا ہے علو، یعنی اپنے آپ کو بڑا نہیں کرتے، سرکشی اور ظلم پر نہیں اترتے، فساد زمین میں نہیں پیدا کرتے، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ آخرت کا گھر جو ہے صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ زمین میں عاجز بندے بن کر رہتے ہیں، انکساری کے ساتھ رہتے ہیں، اور زمین میں لوگوں پر جو ہے نا طاقت ہونے کے باوجود، اختیار ہونے کے باوجود، ملکیت ہونے کے باوجود اللہ کی زمین میں لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، ان پر سرکشی نہیں کرتے، زمین میں فساد نہیں کرتے، کیونکہ کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے، چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے ہونے کے باوجود، اختیار ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، قوت ہونے کے باوجود زمین میں عاجزی اختیار کیے ہوئے ہیں۔
تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت تیار کر رکھی ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کیا ہے، پرہیزگاروں کے لیے، یعنی بیسیکلی وہ لوگ جو اللہ سے ڈر کر جو ہے اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے کیا ہے، آخرت کا گھر جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اور سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے عاجز بندوں کے لیے، اپنے فرما برداروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، پیچھے بھی اس کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ ثواب اللہ خیرن، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو بدلہ ہے، جو صلہ ہے، وہ کیا ہے، بہترین ہے۔ اور اس کے بارے میں جیسے حدیث میں بھی کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ تیار کیا جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا کوئی تصور آ سکتا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، یعنی یہ دنیا جس کو پا کر انسان متکبر ہو جاتا ہے، یہ دنیا جس کو دیکھ کر جو انسان لالچی ہو جاتا ہے، اور اس دنیا ہی کی وجہ سے، اس کی چمک دمک کی وجہ سے متکبر ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے معاملے میں سرکشی اختیار کرتا ہے، ان کی حق تلفی کرتا ہے، تو یعنی ہے کیا کہ ان تمام چیزوں کو کر کے وہ اپنی اس آخرت کو برباد کرتا ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا کوئی تصور آ سکتا ہے۔ یعنی بیونڈ امیجینیشن ہے جو ریوارڈز آخرت میں ملیں گے، ان کو انسان یہاں پر امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ جنت اتنی خوبصورت ہوگی، جنت اتنی خوبصورت ہوگی، اس کی امیجینیشن یعنی آپ اس کو دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، بیونڈ امیجینیشن جو ہے وہ خوبصورت ہوگی۔ تو سبحان اللہ، یعنی کتنی فولشنس ہے کہ انسان اتنی خوبصورت چیز کہ جس کی خوبصورتی آپ امیجن بھی نہیں کر پا رہے، اس کو آپ برباد کر دیں اس دنیا کے پیچھے۔ اور پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ من جاء، جو شخص آئے گا، بالحسنتی، نیکی کے ساتھ۔ اچھا، اس میں جو ہے نا ایک اور حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ تکبر کی بات ہوئی تھی، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک شخص اپنے تہبند کو گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، پس وہ قیامت کے دن تک زمین ہی میں دھستا چلا جائے گا۔ تو اس میں بھی جو ہے نا، جیسے جو ہے نا تھوڑا سا ہمیں کپڑوں کے معاملے میں بھی جو ہے نا محتاط رہنا چاہیے۔ سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ یعنی کپڑے کو نیچے لٹکانا، لٹکانے سے مراد یہ کہ اگر ویسے لٹک رہا ہے اٹس فائن، لیکن اگر یہ کہ انسان یعنی اس میں لٹکا رہا ہے کہ واؤ، شو آف کرنے میں، اپنے آپ کو بڑا دکھانے میں، اور یہ کہ میرے پاس اتنا ہے کہ میں تو بس یہ ایکسٹرا کپڑے ہیں جو کہ میرے پیچھے پیچھے لٹک کے آ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں پھر غلط ہو جاتی ہیں۔ اور پھر کیا ہے، من، جو شخص جا آئے گا، بالحسنتی، نیکی کے ساتھ، فلاحو، پس اس کے لیے، خیرن، بہتر ہے، منہا، اس سے، ومن، اور جو جا آئے گا، بالسیئاتی، برائی کے ساتھ، فلا، پس نہیں، یجزا، بدلہ دیا جائے گا، الذین، وہ لوگ جو عملو، عمل کیے، السیئاتی، برے، الا، مگر، ما کانو یعملون، جتنا وہ کرتے تھے۔ اب یہاں پر بڑا اچھا ہمیں ایک پرنسپل بتایا گیا ہے، کہ جو نیکی کرے گا، بیسیکلی جو ایک نیکی لے کر آئے گا، تو اس سے اس ایک نیکی کا بہتر بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی ہوگی۔ اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ جو ہے 10 کی صورت میں، اور 700 کی صورت میں بھی ہے، اور سبحان اللہ اس سے زیادہ اللہ جتنا چاہے ایک نیکی پر اجر دے سکتا ہے۔ یعنی ایک نیکی کا بدلہ ایک کی صورت میں نہیں ملے گا، ایک ہے تو منیمم 10 ہے، میکسیم اور زیادہ جو ہے 700 تک بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ، یعنی جتنا اللہ چاہے۔ اور دوسری طرف اگر کوئی برائی کرتا ہے تو برائی کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنی کہ برائی کی ہوگی۔ انا، بے شک، الذی، وہ جس نے، فردا، فرض کیا، علیکا، آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، القرآن، قرآن، لرادوکا، البتہ لوٹائے گا تجھ کو، الی معادن، بہترین انجام کی طرف۔ اب یہاں پر جو ہے نا قارون کا قصہ جو ہے ختم ہو گیا، اور جو ہے آخر میں جو بات بتائی گئی ہے کہ انسان دنیا میں بھلائیاں کرے، بھلائی کے ساتھ رہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھلائی اس کو عطا کر رکھی ہے، اس کو مزید جو ہے آخرت
پانے کے لیے اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے خرچ کرے، یعنی بیسیکلی نیکیاں کمائے، نیکیاں کما کر جائے گا تو اس کا بہترین بدلہ جو ہے اسے دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ غلط کرے گا اس کا اسے برابر میں بدلہ دیا جائے گا۔ اب کیا تھا کہ وہاں پر جو ہے جیسے کہ یہ مکی صورت ہے، اور آخر میں جو ہے بیسیکلی یہ نازل ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ یعنی کچھ آیات جس کی جب آپ ٹریول کر رہے تھے، یعنی ہجرت کر رہے تھے تب کی ہیں، جو کہ آگے ہم پڑھیں گے، کہ تب حالات جو ہے نا بہت بہت زیادہ ٹائٹ تھے مکہ میں، یعنی جو سچویشن چل رہی تھی کہ یہاں تک کہ اتنا مشکل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مکہ چھوڑنا پڑا، اور مکہ چھوڑتے وقت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت زیادہ اداس تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ سے بیسیکلی بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور یہ کہ اپنے شہر کو چھوڑنا جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور اللہ کے حکم پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ کو چھوڑ رہے تھے، اور وہاں پر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس یعنی اللہ کے راستے میں ہیں آپ، تو اس راستے میں آپ کو بہت کچھ قربانیاں جو ہیں وہ دینی پڑیں گی، کیونکہ ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ ذات کہ جس نے آپ پر کیا کر دیا ہے، قرآن کو فرض کر دیا ہے، یعنی ابھی نظر کیا آ رہا ہے کہ حالات آپ پر بہت تنگ ہیں، بہت مشکلات ہیں، بہت آپ کو جو ہے نا قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں، اور یہ سارا کچھ ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن فرض کر دیا، اس قرآن کو لینے کی وجہ سے، اس قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کی وجہ سے کیا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ مشکلات جو ہیں وہ دیکھنی پڑ رہی ہیں، لیکن ہے کیا کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کر دیا، فرض مین کہ اس قرآن کو لینا، اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اور اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسیکلی ذمہ داری میں سے تھا، آپ کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی تھی، اور یہ کیا تھا، فرض کے درجے پر تھا، ایسا نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ اچھا میں یہ کام کرتا ہوں یہ نہیں کرتا، نہیں، پورے کا پورا قرآن آپ کو لینا تھا، خود اس پر عمل کرنا تھا، اور دوسروں تک بھی پہنچانا تھا، یہ چیز کیا تھی، آپ پر فرض تھی، اور کیا تھا کہ مکہ چھوڑتے ہوئے اب یہ جو مکہ کی قربانی تھی یہ بہت بڑی قربانی تھی، اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یعنی جب آپ چھوڑ رہے تھے مکہ تو بہت زیادہ اداس تھے، اور اسی اداسی میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کیا ان کی اسٹیٹمنٹ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اے مکہ تو اللہ کے تمام شہروں میں سے مجھے زیادہ پیارا ہے، اگر تیری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے نہ چھوڑتا، تو بیسیکلی اسی پر جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے وہ آپ پر فرض کر دی ہے، یعنی کیا ہے کہ آپ کو قرآن لینا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا ایک بڑی پیاری خوشخبری بھی آپ کو دی گئی، آپ کو تسلی دی گئی کہ لَرَادُّوكَ إِلَى مَعَادٍ، یعنی وہ ذات جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا اور جس کی وجہ سے آپ کو بہت کچھ چھوڑنا پڑا، وہی ذات جو ہے آپ کو بہترین انجام کی طرف لوٹائے گی، بیسیکلی یہ وہ خوشخبری تھی کہ ابھی تو آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آپ کو واپس اس جگہ پر پہنچائے گی، اور آپ فاتح کی صورت میں جو ہے مکہ میں انٹر ہوں گے، ابھی تو آپ یہاں سے اپنی جان بچا کر نکل رہے ہیں، لیکن وہ ذات جس نے آپ کو قرآن دیا اور اس کی وجہ سے، اس کے احکامات کو لینے کی وجہ سے آپ کو یہ ساری مشکلات آ رہی ہیں، وہی ذات آپ کے ساتھ ہے، اور اس کا یہ آپ کے ساتھ پرومس ہے لَرَادُّوكَ إِلَى مُعَادٍ، کہ آپ کو جو ہے نا پھر واپس جو ہے نا یہاں پر پلٹایا جائے گا، اور بہترین انجام کیسے کہ ابھی تو جان بچا کر نکل رہے ہیں، واپس کیسے پلٹیں گے مکہ میں، فاتح کی صورت میں، اور سبحان اللہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا، لیکن 8 سال اس کو لگے، اور یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ چیز بھی اس صورت میں پتہ چلتی ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ بھی وعدہ کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ ڈال دیں گی باسکٹ میں، کہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ لوٹا دیں گے، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا، لیکن اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے وہ سب کچھ کیا جو کہ ان کو حکم دیا گیا تھا،
اور یہاں پر بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لیا اور ان تمام احکامات پر عمل کیا، یعنی پہلے خود اللہ کے راستے میں آئے، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لانگ سٹرگل کے بعد، ایک لمبی استقامت کے بعد وعدہ بھی پورا کیا گیا، واپس جو ہے وہ یعنی فاتح کی صورت میں جو مکہ میں انٹر ہوئے۔ کل کہہ دیجئے ربی، میرا رب عالم خوب جانتا ہے، من اس کو جو جا آیا بالہدا ہدایت کے ساتھ، ومن اور جو ہوا وہ فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات خوب اس شخص کو جانتی ہے جو کہ ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس کو بھی جو کہ گمراہی میں ہے۔ وما اور نہیں، کنتا آپ تھے، ترجو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ آپ امید نہیں رکھتے تھے، ان یہ کہ یلقا نازل کیا جائے گا الیکا آپ کی طرف الکتاب کتاب، الا مگر رحمتن رحمت من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا پس نہ تکونن تم ہرگز ہونا ظہیر للکافرین کافروں کے مددگار۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے اس بات کی امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف جو ہے قرآن جو ہے وہ اتارا جائے گا، کتاب آپ کو دی جائے گی۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب یعنی پیغمبروں کو نبوت کے لیے چنا گیا تو ان کو پہلے سے نہیں پتا ہوتا تھا کہ اچھا ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اس کے بعد ہمیں نبوت ملنے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پر گئے تھے آگ دیکھ کر کہ آگ میں لے آؤں، تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اچھا میں وہاں جاؤں گا تو مجھے وہاں جا کر جو ہے مجھے رسول بنا دیا جائے گا، مجھے نبوت مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار ہرا میں جاتے تھے، تو وہاں جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ نہیں سوچتے کہ اچھا میں یہاں پر جاتا ہوں تو اس کے بعد مجھے جو ہے وہ نبوت مل جائے گی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس چیز کی آپ امید نہیں رکھتے تھے، توقع نہیں رکھتے تھے کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں اپنی کتاب کے لیے اور رسالت کے لیے چن لے گا۔ تو یہ بیسیکلی ہے کیا، اللہ رحمتم من ربک، خالصتاً جو ہے آپ کو جو رسالت دی گئی ہے، جو نبوت دی گئی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے۔ اور یہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پر خاص مہربان ہے تو فلا تکونن ظہیر للکافرین، کہ آپ کافروں کے مددگار نہ ہوں۔ اب کافروں کی مددگار کیسے نہ ہوں، کہ کافروں کی مدد کس طرح سے، کہ جیسے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن آپ کو دیا گیا تو قرآن کو لینا، قرآن پر عمل کرنا اور قرآن دوسروں کو پہنچانا۔ اگر کوئی ایسا شخص اگر یعنی اس طرح سے اگر کوئی شخص کرتا ہے تو بیسیکلی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی قرآن کو نہیں لیتا، اس کو سمجھتا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرتا اور اسے دوسروں تک بھی نہیں پہنچاتا، تو ایسے میں وہ کن کا مددگار بن رہا ہے؟ کافروں کا مددگار بن رہا ہے۔ اور پھر کیا ہے، ولا یسدنک کا، اور ہرگز نہ روکیں آپ کو ان آیاتی آیات سے، اللہ ہی اللہ کے، بعد بعد اذ جب انزلت نازل ہو گئیں الیکا آپ کی طرف۔ یعنی کیا ہے کہ تمہیں جو ہے یعنی لوگ کوئی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی تبلیغ سے جو ہے وہ نہ روکیں کہ اللہ کی آیات جو ہیں آپ پر نازل ہو چکی، تو اب اس کے بعد جو ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو کہ آپ کو اللہ کی آیات سے جو ہے وہ روک دے۔ یعنی کیا ہے کہ ان کو لینے سے اور پھر ان کی تبلیغ کرنے سے۔ اور پھر کیا ہے، وَدْعُوا پکارو الی ربک اپنے رب کو، ولا تکونن اور نہ آپ ہرگز ہونا من المشرکین مشرکوں میں سے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام کیا ہے، اس قرآن کو لیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور یہ کہ مشرکین میں سے نہ ہوں۔ ولا اور نہ تدعو پکارو مع اللہ اللہ کے ساتھ الہن معبود آخرا دوسرے کو، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر وہی، کلو شیئن ہر چیز، ہالکن فنا ہونے والی ہے، الا مگر وجہ اس کی ذات کے، لہو اسی کا الحکم و حکم ہے، و الیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں پر جو ہے نا یہ جو آخری آیات ہیں یہ خاص طور پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ قرآن دیا گیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم خود کو بھی دیکھیں گے کہ قرآن جو ہے ہمیں بھی دیا گیا ہے، اور اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہم پر بھی فرض ہے۔ اور اس کے بعد صرف اس کو اپنی حد تک نہیں رکھنا، بلکہ کیا ہے کہ اس کو دوسروں تک بھی لے کر جانا۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اٹ مینس کہ ہم کس کے مددگار ہیں؟ کافروں کے مددگار ہیں۔
کیونکہ کافروں کی یہ مدد ہو رہی ہے نا کہ اگر ہم خود بھی قرآن کو نہیں لیتے، خود اس کو سمجھتے نہیں ہیں، خود اس پہ عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ نہیں کرتے، تو ہم کس کے ہیلپر ہیں؟ پھر ہم یہ کافروں کی مدد کر رہے ہیں ان کے کفر کو پھیلانے کی. آبویسلی قرآن نہیں لیں گے تو کفر ہی زیادہ پھیلے گا نا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ قرآن کو لینا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر کیا ہے؟ کافروں کی مدد کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز بتائے گی کہ جب آیات آ گئی اللہ تعالیٰ کی، نازل ہو گئی، تو پھر کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو کہ آپ کو اللہ کی آیات کو لینے سے روک دے. یہ نہیں، یعنی کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو لینے سے کوئی چیز پھر ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم آ جائے، ہمیں پتہ چل جائے، تو پھر کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو کہ ہمیں جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ روک دے. اور کام کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ وہ اکیلا ہی معبود ہے. اور ایسا کیوں ہونا چاہیے کہ وہ اکیلا معبود ہے کہ دنیا کی ہر چیز، کل شیء ہالکن، ہر چیز دنیا کی کیا ہے؟ فانی ہے، ہلاک ہونے والی ہے، اس کو بقا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. تو سبحان اللہ، یعنی انسان اگر قرآن سے رکتا ہے، قرآن کو نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ کی آیات سے، اس کے احکامات سے پیچھے ہٹتا ہے، تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ دنیاوی چیزیں، دنیاوی رشتے ہیں، دنیا کی خواہش ہے. تو یہاں پر آخر میں جو بات کی جا رہی کہ کل شیء ہالکن، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، کسی چیز کو بقا نہیں ہے، سب عارضی ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا. جب سب کچھ ختم ہونے والا ہے تو اس ختم ہونے والی چیزوں کے پیچھے انسان اپنے رب کو، اس ذات کو جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کو کیوں ناراض کرے؟ لہ الحکم، اسی کا حکم ہے. یعنی بیسیکلی انسان اللہ تعالیٰ ہی کا حکم جو ہے ہر چیز پر چلتا ہے کیا کہ کچھ قدری فیصلے ہوتے ہیں جو کہ امپلیمنٹ کر دیے جاتے ہیں. انسان کو اس معاملے میں اختیار نہیں دیا گیا، انسان جو ہے بالکل بے بس ہوتا ہے، اسے ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا. زندگی ہے، موت ہے، رزق ہے، اولاد ہے، یعنی یہ سب قدری فیصلے ہیں. اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، جس کے لیے جو کر دیتا ہے اسے وہ ماننے پڑتے ہیں، کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن دوسری طرف کچھ ایسے فیصلے ہیں جو کہ شرعی ہیں، جس میں انسان کو چوائس دی گئی ہے، اختیار دے دیا گیا کہ وہ مانے یا نہ مانے. تو بیسیکلی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو شرعی فیصلوں میں بھی جو ہے زبردستی کرا سکتا تھا، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہمیں چوائس دے دی. لہ الحکم، حکم اسی کا ہے، ہر جگہ چلتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرعی معاملات میں ہمیں چوائس دے دی، انسان پر چھوڑ دیا کہ وہ اپنی پسند سے جو ہے جو چاہے راستہ جو ہے اختیار کرے. لیکن وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پسند تو آپ خود سے کریں گے، چوز آپ خود کریں گے، لیکن آپ کا یہ ڈیسیژن، آپ کی چوائس جو ہے نا، وہ صرف دنیا میں ختم نہیں ہو جائے گی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جو کچھ بھی اپنے لیے چاہو گے، جس فیصلے کو بھی لوگے، جس راستے کو بھی لوگے، تو وہ کیا ہے؟ راستہ آخرت ہی کی طرف جاتا ہے، واپس اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے. اچھا کر کر لے کر جاؤ گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کما کر لے کے جاؤ گے تو برا بدلہ ملے گا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تو الحمدللہ ہماری سورۃ القصص جو ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی. بہت ہی زبردست سورہ ہے الحمدللہ، بہت ہی زبردست قسم کے لیسن ہے اس میں. اور یہ کہ انشاءاللہ اس سورہ کو جب بھی ہم کوئی سورہ ختم کرتے ہیں تو ضرور اس کو جو ہے نا ریویو کیا کریں، اس کی ٹرانسلیشن میں سے گو تھرو ہوا کریں، تاکہ وہ ساری چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں دوبارہ سے ریکال ہو جائیں. بہت سارے لیسنز ہوتے ہیں جو کہ ہم نے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ نکل جاتے ہیں ذہن سے. تو اٹس گڈ کہ دوبارہ سے اس کو ریویو کیا جائے، تاکہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی کر سکیں. آمین. تو انشاءاللہ کلاس جو ہے اینڈ کرتے ہیں. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.